वालेकुम। एसएम रशीद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने कॉलम के सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। जहाँ लंदन डायरी जो अखबार मशरिक़ में तकरीबन 12 साल से शाया होता आ रहा, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो पेश खिदमत है, कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया, आपके पसंदीदा कॉलम निगार। उन्वान है ख़ानदानी बंधन और हमारी जिम्मेदारी। आम तौर पर ख़ानदान शादी या गोद लेने के रिश्तों के ज़रिए मुत्तहिद अफराद के ग्रुप एक घराने को तश्कील करता है और अपने अपने समाजी ओहदों पर एक दूसरे के साथ राब्ता रखता है। ख़ानदान मजबूत ख़ानदानों की बुनियाद की अक़दार में से एक है, जिसका आगाज़ दूसरों के एहतराम और तारीफ़ से होता, चाहे वो कितनी उम्र, कितने जवान, कहाँ से आए, कहाँ से हैं, कितने काबिल हैं और उन्होंने क्या तजुर्बा किया है। ताहम ये भी देखा गया है कि ख़ानदान का मतलब हम में से हर एक के लिए कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने के बाद पता ये चलता है कि हर किसी की कहानी एक ख़ानदान के लिए दिलचस्प और मुख्तलिफ। मिसाल के तौर पर मेरा ख़ानदान मेरे बच्चों की परवरिश में मेरी मदद करने में माविन है और रहा है। वो इस बुनियाद की नुमाइंदगी करते हैं कि मैं ज़िंदगी में कौन हूँ। इसके अलावा मेरे चचा, मामू वग़ैरह मुझे स्कूल और हाई स्कूलों के तालिब इल्म के तौर पर स्कूलों को देखने और आला तालीम के लिए हौसला अफजाई करने के लिए घुमाया और दाखिला कराया। मेरे दीगर रिश्तेदारों ने मेरे कॉलेज की तालीम की माली इमदाद की। मेरे दादा दादी और नाना नानी ने तालीम की माली इमदाद की। मेरा ख़ानदान हमेशा मेरे साथ रहा, कभी अच्छे वक्तों में साथ रहा तो कभी कोई भी साथ नहीं रहा। चूँकि मेरी तलाक़ 12 साल कबल हुई थी तो मेरी वालदा ने मेरे घर में रहने और मेरे बच्चों की परवरिश और ज़रूरियात को पूरा करने में मेरी माली मदद की है। मजबूत ख़ानदानों की तामीर किसी भी अक़ली और समझदार माशरे के लिए ख़ुद को महफूज रखने की हिकमत अमली है। एक रोशन ख़याल माशरा वो होता है जो अपने तमाम अरकान को बहैसियत इंसान अपनी मुकम्मल सलाहियतों तक पहुँचने में मदद फराहम करता है। मुझे यकीन है कि हम अपनी तकदीर, अपने माजी के महज असीर होने के बजाय अपनी तकदीर की हकीकी मरमारी बन सकते हैं। ये आज़ादी का मॉडल हकीकी आज़ादी की इजाज़त देता है, क्योंकि माशरे का हर तबका अपने लिए और हमारे वसी इंसानी ख़ानदान के लिए ज़िम्मेदारी लेता है। ये ताकत पर मुबन्नी और तंदुरुस्ती का मॉडल है जो इंसानी फितरत की बुलंदियों तक इर्तिकाई तरक्की, लचक और तरक्की की तरफ ले जाता है। ये उम्मीद की एक किरण है जो नफ़रत की सबसे ताकतवर क़ुव्वत, जो फितरत की सबसे ताकतवर क़ुव्वत और मोहब्बत पर मुबन्नी है, जो फितरत की सबसे ताकतवर क़ुव्वत और मोहब्बत पर मुबन्नी है। इस्लामी माशरे में ख़ानदान वाहिद सबसे अहम बुनियाद है।
اور صحت مند بچوں کی پرورش کے لیے وسیع خاندان ضروری ہے، تاہم آج کل روایتی مسلم خاندانوں کو نسلی فرق اور توسیعی خاندان کی بجائے جوہری خاندانوں کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اسے ایک چیلنج بھی ہے۔ روایتی نظریات کی بنیاد پر بڑھے ہوئے خاندانوں کو کم اہمیت دینا مصائب اور تنہائی کا باعث بنتا۔ دریں اثنا نسلی فرق مسلمانوں کو پرانی نسلوں کے ساتھ ساتھ روایتی رسم و رواج اور اقدار سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مسلم خاندانوں میں 3 نسلوں تک بڑے خاندانوں کا ہونا عام بات ہے۔ خاص طور پر غیر یقینی صورتحال میں یہ تحفظ اور مدد فراہم کرتا ہے۔ عمر کے ساتھ عزت حاصل کی جاتی ہے کیونکہ تجربے اور حکمت کو زیادہ سال گزارنے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اپنے والدین اور بزرگوں کی ان کے بعد برسوں خیال میں رکھنا اللہ کی طرف سے ایک مواقع سمجھا جاتا۔ ایک خاندان کی سربراہی ایسے بزرگ کرتے ہیں جو مثالی خاندان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی اقدار کو نہ صرف خاندان کے اندر بلکہ ہر اس شخص تک پھیلاتے ہیں جو اس سے رابطے میں آتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان جو ایک ساتھ کھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید مسلمان کو بار بار طرز زندگی کے انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو روایتی مسلم اقدار سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ جوہری خاندان کو برقرار رکھنے والے افراد ہیں۔ یہ زیادہ واضح ہے اور آئے دن نت نئے مسائل کے ساتھ مسلم خاندان پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی شرعیت اور مغربی ممالک کی ثقافت اور قانون کے بیچ بھی الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی براہ راست حل بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کے باوجود خاندان مسلمانوں کے لیے ایک اہم ڈھانچہ ہے۔ گھر ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کا مطلب صرف پیسے کے حساب یا دولت کی کمائی نہیں ہے۔ خاندانی بندھن احترام اور اعتماد کی مضبوطی ہے۔ خاندانی رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ پر اعتماد محبت کرنے والا رشتہ ہے جو کہ خوف، اذیت اور فکر سے پاک ہوتا ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہمیں دیکھ بھال، محبت کی چھت، ایک پرجوش ماحول کے ساتھ ایک استقبال کرنے والی پناہ گاہ ملتی ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے۔ قرآن قانون کی پابندی کرنے والے اور اللہ سے آگاہ لوگوں کے پرورش میں اس کے کردار پر زور دیتا ہے۔ قرآن شوہر اور بیوی سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں۔ النساء 19۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ مسلم۔ قرآن والدین کے
ضمانت دیتا ہے کہ اگر وہ ایماندار اور ذہین بچوں کی پرورش کریں گے تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے۔ وہ مومن جن کے بچے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ جنت میں ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اپنے خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں 5 نکات ہیں۔ پہلا، کھانے کی میز پر بات چیت کلچر کو فروغ دے کر مہربانی اور عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور اچھی طرح سے جانیں۔ سوال جواب کی بجائے بات کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ہم چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، قابل احترام بحث کے لیے ایک جگہ تیار کریں جس سے اعتماد اور تعلق قائم ہو۔ جب کوئی تنازع یا اختلاف ہو تو جارحانہ رویوں اور گپ شپ سے گریز کریں، اس کے بجائے بات چیت کریں تاکہ کوئی الجھن نہ ہو۔ تمام فریقوں کی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ تنہائی سے بچنے کے لیے خود غرضی کی وجہ سے علیحدگی کی اجازت نہ دیں جو زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا، یقینی بنائیں کہ ہر کوئی بات کر رہا ہے اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تعریف کریں جو اپنی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چوتھا، دادا دادی اور رشتہ داروں کی حکمت سے فائدہ اٹھانا، ان سے اپنے سرپرست اور رہنما بننے کو کہیں۔ بزرگوں کا احترام کریں اور ان کی بات سنیں اور ان کی حکمت سے مستفیض ہوں۔ پانچویں، مسلمانوں کو گھروں میں عبادت قائم کرنا چاہیے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرض نماز مسجد یا جماعت ادا کرتے تو گھر واپس آ کر اختیاری نمازیں پڑھتے۔ انہوں نے یہ نصیحت کی کہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے رب کو گھر میں یاد کرو، یہ تمہارے گھروں کو ویران ہونے سے روکے گا۔ خاندانی بندھنوں کو مضبوط کرنے کے لیے مہربانی، کشادگی اور کافی مواصلات کا استعمال کرنا ایک مثبت پہلو ہے۔ نیز بزرگ، والدین اور رشتہ داروں کو ہمیشہ مدد کے لیے شامل کریں۔ خاندان شاندار ہے، اس لیے اسے مضبوط بنانے کے لیے اس کی پرورش کریں۔ تو دوستوں، ابھی آپ اسم راشد کی ادب دنیا میں جی ہاں اپنا پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں 12 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا ہے۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ
اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو یقیناً لندن ڈائری ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ تو آپ کو آج کا یہ مضمون کیسا لگا ضرور سے ضرور لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔